اللهم या अली या अज़ीम या हलीम या इल्म अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। उम्मीद है तमाम बात सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम और फजल से नवाज़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह खानगा अनवार तारकिया शाज़िलिया के ज़ेर साया बहुत सारी वीडियो अपलोड की जाती है, वो आप लोगों के लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब को मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और इसी तरह आप फेसबुक पे इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं और ईमो पे कर सकते हैं। और इसको जहाँ भी आप मुनासिब समझें शेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। जहाँ हमें दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं लोग, आपको भी दुआओं से नवाज देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी अता फ़रमाए। और बहुत सारे अहबाब फेसबुक से, यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह और इसी तरह इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा लोग राब्ते में हैं, रब्ता करते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं, अपने सवाल भी पूछते हैं रूहानियत के हवाले से, नूरानियत के हवाले से। और बहुत सारे अहबाब अपार्टमेंट लेके रहनुमाई लेते हैं, तो वो आप हमारी खानगा से इसके जो हमारा दूसरा नंबर है खानगा वाला, रूहानी दर्सगाह वाला, उस नंबर पे रब्ता करके अपना, ये स्क्रीन पर आ रहा होगा नंबर 032511611919, इस पर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और आप अपने अमाल के हवाले से और इसी तरह आप रुज्जत के हवाले से और मरीज़ के हवाले से और बंदिश और रुकावटों के हवाले से, कारोबार के हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर टाइम दे दिया जाएगा आपको, उसी टाइम आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। रूहानियत के हवाले से, जिस्मानी अमराज के हवाले से, रूहानी अमराज के हवाले से और किसी मामलात पर भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएगा। तो आज हमारी वीडियो का मौजू है, जिसका कोई अमल ना चलता हो वो ये अमल कर ले तो उसके सारे अमाल चल पड़ेंगे। जितने भी अमाल हैं, बहुत सारे हमारे लोग मुझे भी बाज़ का मैसेज करते हैं, इस तरह यूट्यूब पर भी रब्ता करते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट्स करते होते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं और अपार्टमेंट लेके भी रब्ता करते हैं, कहते हैं कि हज़रत हमारे अमल नहीं चलते। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमने 10-10, 12-12 अमल कर लिए, 15-15 अमल, 20-20 अमल कर लिए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40-40 अमल भी किए होंगे, बताते हैं कि हज़रत 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, बस यही हाल है कि बस अमल ही किए, पढ़ाइयाँ की हैं, कुछ भी नहीं होता। चलते क्यों नहीं अमाल, हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये अमल बेहतरीन है, ठीक है ना। तो ये आप अमल करेंगे, आपके अमाल चल पड़ेंगे, ठीक है ना। रूहानियत मिलना शुरू हो जाएगी, नूरानियत मिलना शुरू हो जाएगी और आमाल के फैज़ व बरक़ात आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें यह था कि ख्वाब भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ख्वाब में वो चीज़ें आके ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी पिछले दिन मुझे एक शागिर्द है मेरे, तो वो अपना दुबई वाली साइड पर रहते हैं, तो उन्होंने कॉल की, बताया कि हज़रत मुझे रात को ख्वाब आया, तो ख्वाब आया तो मैं देख रहा था कुछ लोग जो है ना मुझसे वाकफ़ियत रखते हैं, यानी कि मेरे जानने वाले हैं, वाकफ़ियत, लेकिन मैं उनको यानी कि वैसे आम ज़िंदगी में नहीं जानता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे ये दोस्त हैं या मुझे जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो यानी कि जब जैसे ही ख्वाब नज़र आया तो मैं वहाँ खड़ा था, तो लोग मेरी तरफ आए हैं, आके मुसाफ़ा किया, बात की है। तो अब मैं देखता हूँ कुछ लोग पीछे थे, तो अब जो पीछे लोग थे तो वो उनके जो ना रास्ता बंद किया हुआ था और वो बंदिश के अंदर थे, यानी कि उनको बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा कि हज़रत मैंने ऐसे देखा है, तो अब इसकी क्या ताबीर है, ये क्या मामलात है। तो मैं अक्सर यही होता कि मैं अमल तो मैंने बड़े किए होंगे, बहुत कुछ किया, लेकिन जो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो अब किसी के ऊपर छोटा मोटा दम कर दें, फूंक मार दें तो ठीक हो जाता है, लेकिन बड़े मामलात कुछ भी नहीं होते। मैंने उनको बताया कि आपके अपने ही मौक़िन पर, अपने जन्नात पर, आवान पर बंदिश लगी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये किसी का आपने इलाज किया है या कोई शैतान जिन आया है, जन्नात आए हैं या फिर कोई जादूगर था, तो उसने आपके अमाल पे बंदिश लगा दी और जो काम के बंदे थे वो पीछे बंधे हुए हैं। ये छोटे थे,
ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر اتنے وہ نہیں تھا کہ بھی ان کو باندھا جائے، تو جو کام کے بندے تھے پیچھے بندھے ہوئے. اب یہ چھوٹا موٹا اب کام کرتے ہیں تو یہ پھونک مارتے ہیں، یہ بیچارے کر دیتے ہیں. بول رہا حضرت یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے کہ جب آپ علاج معالجے کی فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر آپ دشمن سے بڑے ہوں گے تو بچیں گے. اگر دشمن سے آپ چھوٹے ہیں یا دشمن کے برابر ہیں تو بھی خطرہ ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 700 سی سی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس 1600 سی سی گاڑی ہے. اب بتائیں جی 700 سی سی والا اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس کو کیسے پکڑے گا؟ اب پکڑنا ضرورت پڑے نا، وہ اس کے آئے پاس اس کے آگے گاڑی کو کچھ مار دے یا اس کو کچھ بول جائے، ایسا کلمہ بول جائے، ایسی بات بول جائے کہ اب وہ بولے گا ابھی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب وہ ٹھیک ہے بھائی نہیں چھوڑے گا، پکڑے گا کیسے؟ وہ تو 16 سی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ 700 سی سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کسی صورت بھی اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو بہرحال اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اب جیسے بہت سارے عمل کیے ہیں، پڑھائیاں کی ہیں آپ نے، اب مدامتیں بھی جاری ہیں، آپ کی مدامت بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ معاملات نظر نہیں آ رہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں پڑھ تو رہا ہوں، مدامت بھی کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے کچھ مجھے آؤٹ پٹ ہی نہیں محسوس ہوتا. مثال کے طور پہ دیکھیں روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے کو فیل ہو. اب جیسے آپ موبائل ہے، اب آپ ہاتھ میں پکڑیں گے آپ کو پتہ ہے میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے. اب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا وہ واٹس ایپ چلا رہا ہوں، میں فیس بک چلا رہا ہوں، میں یوٹیوب چلا رہا ہوں. اب یہ ایک کہہ لو کہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک چیز ہے، لیکن روحانیت ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے. روحانیت آپ کے اندر ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ جب آپ کے اندر روحانیت آئے گی آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، آپ کو کسی سے کہہ لو کہ تسلی کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی کہ یار میرے پاس روحانیت ہے کہ نہیں ہے. آپ کو کسی کو جا کے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ یار میرا استخارہ کرو کہ میرے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. آپ خود بخود یہ فیل کریں گے، خود بخود کہیں گے کہ یار الحمدللہ جو میں اعمال پڑھتا ہوں ان کی روحانیت مجھے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس یعنی کہ روحانیت کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو اس طرح نظر آ جائے، لیکن وہ دل میں ایک خوشی ہوتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں اس کی روحانیت، اس کی ہلچل، اس کی برکتیں وہ آپ کو جب ملتی ہیں نا تو وہ بیان سے باہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ عمل کر رہے ہیں، عمل پڑھتے پڑھتے تو اگر تو آپ عمل پڑھتے پڑھتے بڑے خوش ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو خوشی کا نا معلوم خوشی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خوشی اس کا نام کیا ہے، یہ کون سی خوشی ہے، لیکن آپ کو مل رہی ہے، آپ بڑے راضی ہیں، تو سمجھ رہا کہ آپ کا عمل کامیاب ہے. اگر آپ عمل پڑھتے ہوئے اکتائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور مقصد ہے کہ اتنا آپ زچ ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں یار یہ کب اس کی تعداد پوری ہوگی، کب دن پورے ہوں گے تو میں عمل میرا مکمل ہو، تو وہ عمل آپ کا کامیاب نہیں ہے. وہ آپ سوچیں نہیں کہ آپ کا عمل کامیاب ہے. وہ اپنی لسٹ سے باہر نکال دیں، اس کو نکال کے رکھ دیں کہ یہ عمل میرا کامیاب نہیں ہے. آپ کا عمل وہ کامیاب ہے جو آپ کو عمل کرنے سے خوشی حاصل ہو، جس کی برکتیں روحانیت آپ کے قلب میں منتقل ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اعمال نہیں چلتے، عمل کرنے کے بعد بھی ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ یہ عمل ہم نے کیا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا کہ ہمیں فیوز و برکات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے ہر مہینے کی نوچندی کو جمعرات کو کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا مہینے کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات، جیسے بدھ والے دن پہلی تاریخ ہو جائے گی، جمعرات یہ پہلی جمعرات ہے تو یہ نوچندی جمعرات ہے. کہ بدھ سے پہلے کوئی بھی دن آ جائے، یعنی کہ منگل آ گیا، پیر آ گیا، اور اتوار آ گیا، ہفتہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یا جمعرات والے دن رات کو چاند نظر آ گیا، تو یہ آگے والی آنے والی جو جمعرات ہے یہ نوچندی جمعرات ہے. عملیات میں یہ ہے. باقی اور
کہہ لو کہ ان میں جفر میں دوسروں میں بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جو جمعرات ہو وہ نوچندی جمعرات ہے، لیکن عملیات میں یہی ہے کہ بدھ والے دن اگر چاند نظر آ گیا تو یہ جمعرات نوچندی جمعرات ہے، شب جمعہ یہ نوچندی جمعرات ہیں، تو بدھ سے پہلے جمعرات تک اگر چاند نظر آ رہا تو بھی یہ جمعرات نوچندی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے نوچندی جمعرات والے دن رات کو کسی ٹائم یعنی کہ نماز وغیرہ عشاء کی پڑھ کے اس کے بعد ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ پہلی مبین پر پہنچے تو آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے۔ یہاں پر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہاں پر پہلے ایک مرتبہ تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، سورہ یاسین شروع کرنے سے پہلے تعداد میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سورہ یاسین شروع کر دیں، بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ پہلی مبین پر پہنچے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا، پھر درود شریف۔ یہ آپ پہلی مبین پر پہنچ گئے۔ اب پھر آپ نے آگے سے شروع کرنا، یعنی کہ پیچھے نہیں جانا، یہیں سے آپ نے شروع کر دینا۔ اگلی مبین پر پہنچ گئے، دوسری مبین پر پھر بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھنا۔ پھر آپ تیسری مبین پر پہنچ گئے، سورہ یاسین شریف آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر مبین کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ جب 7 مبین پر پڑھ لیں گے، سورہ یاسین شریف مکمل کر لیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کریں، یا اللہ اس عمل کی برکتیں، روحانیت، نورانیت مجھے عطا فرما، اس کی نور سے میرے قلب کو منور عطا فرما دے، اس کے نور سے میرے وجود میں نور عطا فرما دے، میرے سینے میں وجود میں نور عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا کرنی ہے بارگاہ الہی میں۔ تو پھر آپ لاسٹ میں پھر درود شریف پڑھیں گے، یعنی کہ اول آخر سورہ یاسین کے 11 تعداد میں پڑھنا ہے، لاسٹ میں پھر درود شریف پڑھ کے دعا کریں، دعا کر کے اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، نشست آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ اس عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی اس کو روحانیت آپ کو مل رہی ہے، اور اس میں خواب میں آپ کو جنات بھی مل سکتے ہیں، موکلات بھی مل سکتے ہیں، اعوان بھی مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ جب خواب کھلتے ہیں نا تو پھر یہ ساری چیزیں باری باری آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ باری باری اسی بندے کو آتی ہے تو جو بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں، کوئی جادو کے معاملات نہیں ہیں۔ نہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عاملین حضرات کیا کرتے ہیں کہ ان کے حصارات مضبوط نہیں ہوتے، مریضوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اب مریض کے اوپر کوئی خبیث جن آیا یا جادوگر آیا، عامل کے عمل کو بند کر دیا، تو اعمال جتنے تھے سارے بند کر دیے، اب موکلات باہر ہیں، عامل بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اوپر کیا معاملات ہیں، اب وہ اپنا استخارہ کر رہا ہے، ٹھیک نہیں آئے گا، کیونکہ جو اس کی روحانی طاقت تھی وہ تو باہر ہے، بندش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر جب اس نے بندش لگائی ہے، احصار لگا دیا، اب وہ باہر ہے، استخارہ اس کا ٹھیک ہی نہیں آئے گا، وہ لگا لے زور جتنا لگانا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے جب پڑھے گا تو بھی وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ جو کام کرنے والے بندے وہ اس دائرے کے باہر ہیں، وہ اندر نہیں ہے۔ ہاں اب یہاں پر جو ہے نا عامل ایک بڑی ہر عامل یہ بات کرتا ہے، یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں اپنے لیے کرتا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا، لوگوں کو پھوکے مارتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں عامل یہ سوال کرتا ہے کہ اب یہی چیزیں جو ہے نا وہ مجھے فائدہ نہیں دے رہی، تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل اس کو یہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب اس کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے،
وہ بندش کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب باہر والے جو بندے ہیں وہ اس کی بات تو مان رہے ہیں، لیکن اب ان میں اس عامل میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ان کو یہ حصار توڑے اور ان کو اندر لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس میں پاور ہوتی تو اس کے اوپر حصار ہی نہ لگتا، بندش ہی نہ لگتی، بندش لگتی لیکن اڑ جاتی۔ عامل کے اوپر جب یہ بندش لگ گئی ہے تو عامل کسی کو دم کرے گا، اب وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ دم کرے گا نا تو پھونک مارے گا، وہ فوراً اس کو ٹھیک کر دیں گے، اس کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ عامل کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ عامل کو کیوں نہیں ٹھیک کریں گے؟ اب اس کے اوپر جو حصار لگا ہوتا ہے نا، وہ دائرہ لگا ہوتا ہے یا وہ بندش لگی ہوتی ہے، جیسے وہ بندش کے قریب آتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن کس سے؟ عامل سے کنیکشن ہے۔ عامل جب اس کو پاور نہیں دے پائے گا ان کو تو پھر وہ نہیں آ پائیں گے۔ یہاں پر میں کہتا ہوتا ہوں کہ عامل پھر اپنی کاٹ کسی سے کروائے، جب وہ کسی سے کروائے گا تو یہ چیزیں کٹ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ عطا فرمائے۔ تو اب اس میں یہ ساری معاملات ہیں، یہ سچویشن، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آگے نکل پائیں گے۔ تو یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کرنے سے آپ کو بے شمار برکتیں اور فائدے ہوں گے۔ اور ہماری وہی آپ سے ایک فرمائش ہے، گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے نا تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔